बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीटीआई ने अभी से दर्दनाक आवाज़ों में रोना शुरू कर दिया है। तो इससे मशवरा यह है कि अभी थोड़ा अपना रोना थाम कर रखे। रोने का वक्त आने वाला है, अभी इस पर मज़ीद सख्ती आनी है और फिर जो होगा उसको देख कर ये पीटीआई वाले ख़ुद कहेंगे कि 6 महीने पहले के हालात ज़्यादा अच्छे थे। और इसकी वजूहात क्या हैं और क्या तफसीलात हैं। फिर ये नाज़रीन एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कि मुल्ला हैबतुल्लाह पाकिस्तान के सामने सरनगू हो गया है। और इसमें जहां जनरल आसिम मुनीर साहब के सख्त इक़दामात और पैगामात है, वहीं चीन का भी एक पैगाम तालिबान को गया है, जिसके बाद उनका जो वलवला था, जिस वलवले से वो पाकिस्तान पर पिल पड़े थे, उसमें कुछ ठंडक पड़ी है, कुछ मध्यम हुआ है। और फिर ये वकीलों का मसला ख़त्म हो गया। साकिब निसार के घर पर जो हमला हुआ है उसके बारे में जो सुराग मिल रहे हैं वो यही हैं कि ये करोड़ों रुपए के लेन देन का मसला है और एक दो आदमी नहीं है, बल्कि 3-4 से भी ज़्यादा लोग हैं जिनसे इन दोनों बाप बेटे ने पैसे हथियाए हैं पीटीआई की टिकट बेचने के एवज। और वो अब कोई टिकट लेने को तैयार नहीं है और वो टिकट इन्हें मिला भी नहीं है। वो पैसे वापस मांग रहे हैं और उन पैसों की वापसी न होने पर किसी ने अपना गुस्सा निकाला है। और इसे कातिलाना हमला नहीं के कहा जा सकता, क्योंकि ये एक क्रैकर था जो फटा और उससे पुलिस वालों को बहुत ही मामूली ज़ख्म आए। इन मौज़ूआत पर बात करने से पहले ये थोड़ा सा जिक्र बलोच लॉन्ग मार्च का कि आखिर वफाकी हुकूमत की कमेटी ने इनसे मुज़ाकरात किए और यकीन दिलाया है कि हम आपके जायज़ मुतालबात मंजूर करने की कोशिश करेंगे। अगर ये यकीन दहानी पहले दिन करा दी जाती तो ज़्यादा अच्छा था। इन्होंने सैकड़ों अफराद को गिरफ़्तार किया और इन पर शदीद किस्म का तशद्दुद किया, लाठियों से नहीं। सर्दी के मौसम में इन्होंने ठंडे पानी, बल्कि सर्दी के मौसम में तो आप किसी पर गर्म पानी भी फेंकेंगे तो वो चंद ही सेकंड के बाद वो ठंडे पानी में बदल जाता है। अब इससे बढ़कर तशद्दुद और क्या होगा। और आईजी साहब फरमाते हैं कि हमने तो कोई तशद्दुद किया ही नहीं है। ये ठंडे पानी के कैनन चलाना सर्दियों की रातों में, और वो भी इस्लामाबाद की सर्दी और खुली सड़कों पर, ये बेरहमाना तशद्दुद है जिसकी मजम्मत किए बगैर चारा नहीं है। और जो लोग इस कैनन चार्ज को जायज़ समझते हैं वो गलती पर है। हकीकत में ये है कि इस लॉन्ग मार्च की नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। बलोच लापता अफराद का केस कई बरसों से ख़राब होता चला आ रहा है। इन लापता अफराद का पता मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में हुकूमत की तरफ से यकीन दिलाया जाता है कि हम लापता अफराद की बाजियाबी को यकीनी बनाएंगे, लेकिन वो नहीं हो रहा। उसकी एक वजह ये भी है कि एक नहायत बदबख्त इंसान, वो जावेद इकबाल नाम का, अभी तक लापता अफराद के कमीशन का सरबराह बना बैठा है। वो तो ख़ुद इस जुल्म में शरीक है। तो जब तक उसको नहीं हटाया जाता कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं हो सकती। बलूचिस्तान के अवाम वैसे ही हकूक़ रखते हैं जैसे पाकिस्तान के बाकी 3 सूबों के अवाम हकूक़ रखते हैं। तो महज इस बुनियाद पर कि ये बलोच तहरीक जो है लापता अफराद की, इसके लोग हमें अच्छे नहीं लगते या ये अलहदगी पसंदों से हमदर्दी रखते हैं, इस मसले को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये तहरीक अलहदगी पसंद हो या ना हो, ये एक अलग बहस है। लेकिन जो अफराद लापता किए जाते हैं उन पर जुर्म अगर उसके शवाहिद मौजूद हैं तो वो मामला अदालतों में चलना चाहिए, चाहे फ़ौजी अदालतों में चले, लेकिन मुकदमा चलना चाहिए, लापता नहीं होना चाहिए। और उनकी जिस तरह से लाशें मुशर्रफ के दौर से अब तक बरामद हो रही हैं, इसकी तायीद दुनिया में कोई नहीं कर रहा। और पाकिस्तान पर दुनिया भर में इस हवाले से भी तनकीद होना शुरू हो गई है। तो अब मेरे ख्याल में बहुत हो गई। अब बलूचिस्तान के लोगों के साथ किसी बेहतर सलूक का मुजाहरा करना चाहिए और सियासी जमातें किसी तअस्सुब के बगैर बलोचों के जो आइनी हकूक़ है उनकी हद तक उनकी हमायत उनको करनी चाहिए। तो नाज़रीन, दूसरा छोटा सा इशू हम ले लेते हैं, पीटीआई की बात करते हैं कि ये साकिब निसार, लोगों ने जिसका नाम साकिब नसूर रख दिया है, उसके घर पर जो क्रैकर हमला हुआ, पीटीआई ने उसको उछालने की कोशिश की कि ये चूँकि इसने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फैसले दिए थे इसलिए ये मुस्लिम लीग ही का इसमें हाथ होगा। और फिर कुछ और लोग थे जिन्होंने इसको एक साजिश से जोड़ा। और साजिश से इसलिए जोड़ा कि कुछ ही पहले ये एक गलत खबर चल गई थी कि जस्टिस बशीर जो है, वो क्या नाम है उसका, एहतसाब कोर्ट का, उस पर भी हमला हुआ। हालांकि उस पर हमला नहीं हुआ था,
وہ کوئی اور معاملہ تھا. جج صاحب کی گاڑی چلی گئی تھی وہاں سے. اس کے بعد کسی کا کوئی ذاتی مسئلہ تھا, اس نے فائرنگ کر دی, ہوائی فائرنگ کی, اور اس پر یہ خبر چلا دی گئی کہ جج پر حملہ ہوا ہے. اس کے تھوڑی دیر بعد یہ ثاقب ناصور کے گھر پر کریکر کسی نے پھینک دیا. تو ان لوگوں نے یہ فوراً ہی ٹی وی پر پروگرام کرنے شروع کر دیے, اور یوٹیوب پر بھی کچھ ولاگر حضرات آگے کہ دیکھیں الیکشن کو ملتوی کرنے کی سازش اب یہاں پہنچ گئی. وہ وکیلوں والا مسئلہ تو ناکام ہو گیا, وہ بھی کسی سازش کا حصہ نہیں تھا, بلکہ وہ آسن بھون صاحب نے آسما جہانگیر صاحب مرحومہ کی گروپ کے اتحاد کو پہلی مرتبہ توڑنے کی کوشش کی, جو ناکام رہی. تو اس کے ساتھ ملا کے انہوں نے پھر یہ کہا کہ سازش ہو رہی ہے الیکشن ملتوی کرانے کی. حالانکہ سازشیں پاکستان میں ہوتی ہیں, کوئی شبہ نہیں, بلکہ پاکستان میں دنیا کے اکثر ملکوں سے زیادہ سازشیں ہوتی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پتہ کھڑکے اور ہم کہیں کہ یہ اس پتہ کھڑکنے کے پیچھے بھی کوئی سازش ہے. تو ثاقب نثار کا قصہ صرف اتنا ہے کہ اس کا جو کرپٹ اور چور بیٹا ہے, اس نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ دلوانے کے وعدے پر کئی لوگوں سے 1,20,00,000 روپے کے حساب سے رقم وصول کی. اور آڈیو تو صرف ایک واقعے کی چلی تھی, لیکن حقیقت میں اس نے 3 سے زیادہ, بلکہ کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ 5-6 افراد سے انہوں نے باپ بیٹے نے 7-8 کروڑ روپے کی رقم ہتھے آئی ہے. اور اس وقت تو خیر یہ لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ جو ہے وہ اس میں الیکشن میں پی ٹی آئی کامیاب ہو جائے گی, اور وہ اس لیے پی ٹی آئی کے ٹکٹ لینے کے لیے لوگ اتنی رقم دینے پر تیار تھے, اور انہوں نے دی ثاقب ناصور کے ناصور بیٹے کو. تو اب حالات بدل گئے. وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان باپ بیٹا نے جن سے پیسے لے کر وعدے کیے تھے ان میں سے کسی کو ٹکٹ نہیں ملا. انہوں نے, اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ ان کی ملی بھگت یہ تھی کہ تم پیسے لے کر کھا جاؤ, ہم اپنا ٹکٹ بعد میں کسی اور حساب سے دیں گے. تو اب تو خیر وقت ہی بدل گیا اور ٹکٹ کا مسئلہ ہی نہیں رہا. تو وہ لوگ جو ہے ان سے تقاضے کر رہے ہیں, ان سب نے فون کر کے ان کو پیسے مانگے اور ملاقاتیں بھی کی ہیں. وہ ثاقب ناصور کے دفتر میں بھی یہ لوگ گئے ہیں. تو پھر اب یہ ان میں سے کون تھا جس نے یہ کریکر چلایا یہ پتہ نہیں چل رہا, لیکن پتہ چل جائے گا کیونکہ انٹیلیجنس کارروائی آگے بڑھ رہی ہے. اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انہی میں سے کسی ایک نے غصہ نکالا ہے, اور اس کا مقصد کوئی بڑی واردات کرنا نہیں تھا, کیونکہ اس نے کوئی دستی بم نہیں چلایا, اس نے کوئی بارودی مواد نہیں پھینکا. ایک کریکر تھا جو پھٹا, اور کریکر کے پھٹنے سے جتنا نقصان ہوتا ہے, کار پر ایک داغ پڑا اور کچھ معمولی سی کھروچیں پولیس والوں کو آئی. یہ اچھی بات ہوئی کہ کوئی کسی بھی قسم کا ایسا نقصان نہیں ہوا جسے کہا جا سکے کہ جو نقصان ہے گویا ایک قسم کا اس نے غصہ نکالا, یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے وارننگ دی ہو کہ ابھی تو میں نے کریکر چلایا, پھر اگلی مرتبہ کچھ اور بھی چلا سکتا ہوں. تو بہرحال اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ ثاقب نثار کو گردن سے پکڑا جائے اور اس کے بیٹے کو بھی پکڑا جائے, الٹا لڑکا کر ان سے رقم وصول کی جائے. لوہاری تھانے میں ان دونوں باپ بیٹوں کی, وہ بھی چور یہ بھی چور, چور کا بیٹا چور ہی ہوتا ہے, ان دونوں چوروں کو الٹا لڑکا کر پانجا لگایا جائے, چھتر پھیرے جائیں, اور ان سے کہا جائے کہ یہ رقم نکالو جن سے تم نے لی ہے ٹھگ کی اولاد, تو یہ ٹھگ رقم دے دیں گے, اور اس کے بعد پھر یہ ایشو ٹل جائے گا. لیکن اس کا سازش سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے پہلے وکلا کا ایشو میں نے اپنے پہلے ولاگ میں کہہ دیا تھا کہ یہ کچھ نہیں ہے, آج نہیں تو کل یہ ٹائم فش ہو جائے گا, اور وہ اگلے دن ہی ٹائم فش ہو گیا. وکلا کے اندر اتنی زیادہ مخالفت کی گئی کہ یہ آپ نے کیا کیا. وہ آسن بھون صاحب کو اب لینے کے دینے پڑ گئے. انہوں نے بہرحال ایک غلطی کی ہے کہ ایک حلقے کی 9 حلقہ بندی اور اس میں ایک نشست کے اضافے کی خاطر انہوں نے الیکشن کمشنر سے ہی استعفے کا مطالبہ کر دیا, اور گویا کہ اس ایک سازش کے نظریے کو ہوا دے دی کہ الیکشن ملتوی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. کئی حضرات نے تو کہہ دیا کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے, آسن بھون کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے, اور اس میں اپنی لاجک میں زور پیدا کرنے کے لیے یہ بھی کہہ دیا کہ چونکہ یہ آسما جہانگیر کا گروپ ہے اور مسلم لیگ نون کا گروپ ہے, دونوں گروپ مل کر اتحاد انہوں نے الیکشن لڑے ہیں, بار کے سپریم کورٹ بار کے بھی اور پاکستان بار کی بھی, تو یہ ظاہر مسلم لیگ نے سازش کی ہے. یعنی اس ایک حرکت سے مسلم لیگ کو بدنام کرنے کے لیے بھی لوگوں نے کمپین چلائی اور اسٹیبلشمنٹ پر بھی الزام دھرنے کی مہم چلائی, جبکہ معاملہ کچھ بھی نہیں تھا. اور ویسے بھی وہ خلاف قاعدہ تھا. جب حلقہ بندیاں ہو جائیں تو پھر اس میں ترمیم وہ ہے قومی اسمبلی کے علاوہ کوئی کرنے کا مجاز ہی نہیں ہے, نہ کوئی ہائی کورٹ کر سکتی ہے, نہ سپریم کورٹ کر سکتی ہے, اور نہ ہی الیکشن کمشنر کر سکتا ہے. تو پھر یہ ساری ایک مشق جو تھی بیکار گئی, اور اس سے سوائے اس تاثر کی نفی ہوئی کہ آسما جہانگیر گروپ جو پاکستان میں روایتی طور پر جمہوریت
اور آئین پسند وکیلوں کا گروپ سمجھا جاتا ہے، اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا وکیل گروپ ہے، تو اس کے اتحاد کے تاثر کو نفی پہنچی اور زخم پہنچی۔ اور پھر یہ ہے کہ اس میں وہ تارڑ صاحب جو ہیں، اعظم نذیر تارڑ صاحب، ان کے کردار پر بھی انگلیاں اٹھی، اور اب بہرحال یہ مسئلہ ٹل گیا ہے تو اچھی بات ہے۔ دوسری بڑی خبر ہمارے پاس جو ہے، طالبان جھک گئے، ملا ہیبت اللہ نے گھٹنے ٹیک دیے۔ ایک قسم کے اگر اس فکرے میں کوئی مبالغہ ہو تو اسے نظر انداز کر دیں، لیکن بنیادی میسج اس کا یہی ہے کہ ملا ہیبت اللہ صاحب جو ہیں وہ اب ان کا جو ہے نا وہ جوش و خروش کہ پاکستان کی میں ایسی کی تیسی کر دوں گا، الیکشن نہیں ہونے دوں گا، عمران خان کو لانا پڑے گا، اس طرح کا جو ان کا عزم تھا، عزم مصمم، اس کو اچھی خاصی زک پہنچی ہے۔ اور اس کے پیچھے میں نے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ پاکستان کی طرف سے طالبان کو ثبوت دیے گئے ہیں کہ ٹی ٹی پی تمہاری طرف سے ہی آ رہی ہے، تمہارے لوگ ان کو پیسہ بھی دے رہے ہیں، تمہارے لوگ ان کو اسلحہ بھی دے رہے ہیں، اور جدید ترین امریکی ہتھیار۔ امریکہ آپ کے علم میں ہے کہ جب افغانستان سے بھاگا تو وہاں اس نے بہت سارا اسلحہ ویسے ہی چھوڑ دیا جو ان طالبان کے ہاتھ لگا، اور پھر طالبان کمانڈروں نے ہی ٹی ٹی پی والوں کو دیا، کیونکہ جہاں جہاں سے امریکی فوج بھاگی وہاں ٹی ٹی پی کو رسائی نہیں تھی، وہاں رسائی تھی صرف طالبان کو، تحریک طالبان افغانستان کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹی ٹی پی والوں کے پاس جو جدید ترین امریکی ہتھیار ہیں وہ طالبان کمانڈروں نے ہی ان کو دیے ہیں۔ یہ ثبوت بھی دیے، اور بھی کئی ثبوت دیے۔ کل ہی پرسوں ہی ایک آدمی پکڑا گیا ہے بم دھماکوں میں، اس کا نام ظفر ہے، وہ بھی افغان مہاجر ہے۔ اس سے پہلے بھی افغان مہاجر اور ٹی ٹی پی کے لوگ کئی اچھی خاصی تعداد میں پکڑے گئے ہیں۔ یہ سارے ثبوت دینے کے بعد ان کو پھر پیغام دیا گیا کہ ہم اب کارروائی کریں گے، کیونکہ ہم اپنے ملک کی سلامتی کو اتنا خطرے میں نہیں ڈال سکتے کہ ہر روز ہی یہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہمارے جوانوں کو نشانہ بناتے ہیں، روز 2-3 کاروائیاں ہوتی ہیں، اور اب ہم ڈرون طیارے بھی استعمال میں لائیں گے، ہارڈ پرسوٹ بھی کریں گے، یعنی جو بھی ہمارے سامنے ایک قابل عمل طریقہ ہے اس کو اختیار کریں گے، اور کم سے کم سرحد کے ساتھ ساتھ یعنی پاک افغان بارڈر کے ساتھ ساتھ جتنے ان کے اڈے ہیں ان کو ہم تباہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کی ذمہ داری پھر آپ پر ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی چین کی طرف سے ایک بہت ہی مہذب قسم کا پیغام طالبان قیادت کو چینی سفیر نے پہنچایا۔ اس نے کہا کہ سی پیک ہمارے لیے زندگی موت کا، یعنی مفہوم یہ تھا کہ زندگی موت کا یہ منصوبہ ہے، تو ہم نے اسے تو لازماً مکمل کرنا ہے، اور آپ کے لیے بھی بہتر ہے کہ آپ اس میں شریک ہوں۔ تو اس پیغام کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ سی پیک کو روکنے کی جو کوششیں ہوں گی ان کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ یہ ایک واضح میسیج تھا، کسی بچے کو بھی اس طرح کی بات آپ کر دیں تو وہ سمجھ جائے گا کہ چین کہنا کیا چاہتا ہے، تو ان کو میسیج کنوے ہو گیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے پاکستان کی حکومت سے بالواسطہ رابطے کرنے شروع کر دیے۔ 2-3 رابطے ہو چکے ہیں، ان میں سے ایک رابطے کی خبر تو آئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے ان کا سفیر ملا ہے طالبان کا، اور ان سے کہا ہے کہ پاکستان سے ہماری صلح کرا دو۔ اس موقع پر جو بیان سامنے آیا وہ یہ تھا کہ ہم پاکستان سے دوستی چاہتے ہیں، پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک ٹی ٹی پی کے کچھ دہشت گرد گرفتار بھی کی ہے، چاہے وہ فرینڈلی گرفتاری ہو، ڈرامہ ہو، لیکن ظاہر ہے کہ ان کو اب احساس ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ تو اب آنے والے دن میں پتہ چلے گا کہ اگر ٹی ٹی پی کی دہشت گردی رکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملا ہیبت اللہ اپنے وعدے پر عمل کر رہا ہے، اور اگر نہیں رکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملا جی دھوکہ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کے علم میں یہ بھی ہے کہ اگر یہ معاملہ کامیاب ہوتا ہے تو اس سے پی ٹی آئی کو کتنا نقصان ہوگا۔ پی ٹی آئی نے ایک پوری سکیم ٹی ٹی پی کی مدد سے ٹی ٹی پی کو ساتھ ملا کر تیار کر رکھی تھی، بظاہر اپنے دعوے کے مطابق جو ان کے ذرائع آپس میں باتیں کرتے ہیں، جو ٹیپ ہوئے ہیں، جن کی گفتگو پہنچی ہے، تو ان کے مطابق ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے فول پروف منصوبہ بنایا، الیکشن کو خونی بنائیں گے، اور کم سے کم پختونخوا میں تو ہم الیکشن ہونے ہی نہیں دیں گے۔ تو ظاہر یہ اطلاع پھر پی ٹی آئی والوں کے لیے بھی ایک صدمے کی کیفیت ہے، اور ایک قسم کی بجلی گر گئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ اور اگر یہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب پھر یہ بھی ہے کہ وہ جو حکومت پاکستان سوچ رہی تھی کہ پختونخوا کے 2-3 جو حساس ترین اور جہاں سب سے زیادہ خطرات ہیں 2-3 اضلاع، ان میں الیکشن ملتوی کر دیے جائیں، تو میرا خیال ہے وہ نوبت بھی نہیں آئے گی۔ اور پی ٹی آئی کو ایک دوسرا صدمہ سابق امریکی صدر ٹرمپ کی نااہلی کی صورت میں بھی
اٹھانا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے سنے ہوں گے ان کے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے وہ ویڈیو بھی سنے ہوں گے، پیغامات بھی سنے ہوں گے، تجزیے بھی سنے ہوں گے، جن میں یہ ثابت کیا جاتا تھا کہ اگلا الیکشن ٹرمپ کا ہے اور ٹرمپ جیتے گا اور وہ جیت کر پاکستانی فوج کو مزہ چکھا دے گا اور انہیں عمران خان کو واپس لانا ہی پڑے گا۔ اب وہ امید بھی گئی، اگلا الیکشن ہو سکتا ہے ریپبلکن پارٹی جیت جائے لیکن اس کا صدر ٹرمپ نہیں ہوگا، اور یہ ریپبلکن پارٹی کیوں جیتے گی اس کی وجہ میں اگلے وہ فلسطین والے ولاگ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو ناظرین، یہ جو سختی پی ٹی آئی کی جو سختی کا سامنا ہے، اب آپ نے دیکھ لیا کہ عمران خان کی نااہلی پر بھی مہر لگ گئی، یعنی وہ اب الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ 2 3 4 حلقوں سے اس نے اعلان کیا تھا، 3 حلقوں سے اعلان کیا تھا کہ وہ الیکشن لڑے گا، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، اور یہ اس کی نااہلی پر گویا کہ حتمی مہر لگ گئی ہے، کیونکہ جب تک یہ کسی فورم پر جائے گا اس فیصلے کے خلاف تو تب تک وہ انتخابات کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا مرحلہ گزر چکا ہوگا، اور اس میں اپیلیٹ کورٹ میں بھی اگر جائے گا تو گنجائش نہیں ہے کیونکہ نااہل ہو گیا۔ اور میرا تو خیال ہے کہ یہ شاید کاغذات داخل ہی نہ کرائیں، لیکن ڈھیٹ لوگ ہیں، کوئی پتہ نہیں، یہ پہنچ جائیں۔ انہوں نے ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی کی بڑی سختی آ گئی اور اس کے امیدواروں کو کاغذات جمع نہیں کرانے دیے جا رہے۔ تو ناظرین، اس میں جھوٹ بھی ہے اور سچ بھی۔ سچ یہ ہے کہ صرف ان لوگوں کو روکا جا رہا ہے جن کے نام 9 مئی میں تھے، چاہے جھوٹے تھے، یعنی کچھ لوگ جس طرح امجد نیازی صاحب کہتے ہیں کہ میرا تو اس سے واقعے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور بہت سارے لوگوں کو کہنا کہ امجد نیازی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، وہ 9 مئی میں ملوث نہیں تھے، لیکن ان کا نام آ گیا ہے۔ تو جن جن لوگوں کے نام آ گئے ہیں ان کو کاغذات داخل کرانے کی اجازت اس طرح نہیں دی جائے گی کہ ان کو پکڑ کر بند کر دیا جائے گا۔ جن کے نام نہیں آئے ان کے کاغذات داخل کرانے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ کل ہی لاہور سے ایک خاتون نے، پی ٹی آئی کی خاتون نے کاغذات جمع کرائے، اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو کسی نے روکا؟ اس نے کہا نہیں، مجھے تو نہ کسی نے روکا، نہ کسی نے پوچھا، نہ میرے کاغذات چھینے ہیں، نہ کچھ اور کام کیا۔ اس کا نام نہیں تھا 9 مئی کے واقعات میں۔ تو خیر، یہ تو ایک چھوٹی سی ضمنی بات ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی سختی اب شروع ہونے والی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ 9 مئی سے آگے کی ہے۔ 9 مئی کو انہوں نے جو کچھ کیا اس میں بھی ایک حصہ پبلک کی نظر سے اوجھل ہے۔ کچھ بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں، ایسے کلپ ہیں جو پبلک نہیں کیے گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے خود فوج کے وقار پر ہر حرف آتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص گنڈا بدماش بازار میں آپ کے سامنے آ جائے اور آپ کو گندی گالیاں دے، آپ کو گریبان سے پکڑ لے، تو اس وقت ظاہر ہے آپ نہیں روک سکے اس کو، تو اس کے بعد آپ عدالت میں کیس کر دیں گے، اس کے خلاف جو بھی کرنا چاہیں آپ کریں گے۔ لیکن اس موقع کی ویڈیو اگر کسی نے بنائی ہے تو آپ نہیں پسند کریں گے کہ یہ ویڈیو مشتہر ہو، کیونکہ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ خفت کا۔ تو انہوں نے فوج کو جو ننگی اور گندی گالیاں دیں، وہ اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ سامنے نہیں لائی گئی۔ یہاں تک کہ بعض فوجی جوانوں کو انہوں نے ڈنڈوں سے مارا ہے۔ اس کی صرف ایک ویڈیو آئی ہے، وہ بھی اس طرح کہ وہ جیپ میں بیٹھے ہوئے فوجی کو انہوں نے مارا۔ تو کئی طرح کی بہت ساری ویڈیو ہیں جن کی تقریریں میڈ پبلک نہیں کی جا سکتی۔ بہت ہی اشتعال انگیز اور گھٹیا اور بازاری زبان میں فوج کو گالیاں دی گئی ہیں، دھمکیاں دی گئی ہیں، اس طرح کی کہ تمہیں پینٹ سے پکڑ کر سڑکوں پر گھسیٹیں گے، اور یعنی اس طرح کی بہت ساری باتیں میں بتانا نہیں چاہیے تھی، مجھے یہ فکرہ بھی نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن پھر آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ کچھ اس طرح کے ویڈیوز جو ہیں وہ صرف عدالت میں پیش کی جائیں گی، پبلک میں نہیں لائی جائیں گی۔ ایک تو وہ غصہ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن 9 مئی کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا اس کا پورا ریکارڈ ہر ایک کے سامنے تو نہیں ہے، کیونکہ اگر ٹویٹر پر کوئی آدمی ٹویٹ کرتا ہے تو اگر اس کو 10,000 آدمیوں نے دیکھا تو کئی 10,000 ایسے ہوں گے جنہوں نے اس کو نہیں دیکھا ہوگا۔ اسی طرح کئی ویڈیوز ہیں، اب ویڈیوز کے جو ان کے ناظرین پی ٹی آئی کے وہ چاہے 1 لاکھ ہوں چاہے 2 لاکھ ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ سارے پاکستان نے وہ ویڈیو دیکھی۔ اور اس کے علاوہ جو یورپ میں، برطانیہ میں خاص طور پر، اور پھر امریکہ میں انہوں نے جو پاکستان کے خلاف کمپین چلائی پی ٹی آئی والوں نے، جس کے بعد میں ان کو احساس ہوا کہ یہ تو معاملہ بہت سنگین ہو گیا ہے، تو اس کے بعد پھر عمران خان کا یہ بیان ایک وکیل کے ذریعے آیا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، سب کو پتہ ہے۔ یہ سلمان احمد کون ہے؟ عمران خان کا سب سے قریبی دوستوں کو جو حلقہ ہے 5-6 آدمیوں کا، اس کا یہ رکن ہے۔ تو سلمان احمد 2 دن پہلے تک پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا رہا، گالیاں دیتا رہا۔ اس نے ایک
प्रोग्राम में तो खैर कुरान मजीद को भी गालियाँ दी, कुरान मजीद को भी गालियाँ दी, वो भी इस वीडियो मौजूद है। अब मैं उसको नहीं नकल कर सकता, उस पर तनकीद भी हुई थी, वो वायरल भी हुई थी, उस पर लोगों ने बहुत गालियाँ दी थी सलमान अहमद को, कुरान का मजाक उड़ाया। इसके साथ एक औरत बैठी हुई थी इसी के मसलक की, इसी के कबील की, कुरान पाक का मजाक उड़ाया और पता नहीं यानी जन्नत का मजाक उड़ाया, और यानी फोश अल्फाज में, बहुत ही गंदे अल्फाज में। और ये सारे लोग, इन्होंने जो कैंपेन चलाई है उस पूरी कैंपेन का तो पाकिस्तान में लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को कुछ चीज़ों का पता चल जाता है कि अच्छा आदिल राजे ने ये कह दिया, हैदर मेहदी ने ये कह दिया, शाहीन सबाई ने ये कह दिया, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का लोगों को पता नहीं है। लेकिन वहाँ तो सारे का सारा रिकॉर्ड मौजूद है, और इस रिकॉर्ड की बुनियाद पर ये अदारे बहुत ऊपर से लेकर नीचे की सतह तक, अगर मैं ये कहूँ कि 100% तो ये तो कहना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके इल्म में भी है कि इमरान खान के लिए नरम गोशा रखने वाले मुशर्रफ के और रहील शरीफ के और बाजवे और फैज़ के हल्के के लोग अभी तक इदारों में हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। लेकिन ये मैं कहता हूँ कि भारी अक्सरियत या बड़ी हद तक हम कह सकते हैं कि इत्तेफाक राय मौजूद है, मैक्सिमम हद तक ये इत्तेफाक राय मौजूद है कि ये पार्टी पाकिस्तान की दुश्मन है, पाकिस्तान के फ़ौज की दुश्मन है, पाकिस्तान के इदारों की दुश्मन है, पाकिस्तान की वहदत की दुश्मन है, और जिसके सबूत अवाम भी कुछ न कुछ जानते हैं। इमरान खान की तकरीरें देखें, पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, अगर इमरान खान को हुकूमत में ना लाया गया तो पख्तूनख्वा अलग हो जाएगा, ग्रेटर पख्तूनिस्तान बनेगा। ये सारी चीज़ें जितनी हम जानते हैं उससे 100 गुना ज़्यादा इदारे जानते हैं। उनके पास तो वो चीज़ें भी है ना जो पब्लिक में कभी आती नहीं है, वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, वो क्लासीफाइड होती हैं, वो चीज़ें आती नहीं हैं। तो उन सारी चीज़ों के पेश नज़र मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि पीटीआई पर सख्ती अभी शुरू होने वाली है, अभी हुई नहीं है, अभी शुरू होने वाली है, और फिर इस फितने को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। और एक बात याद रखिए कि मसले के हल के लिए मुज़ाकरात होते हैं, फितने के हल के लिए मुज़ाकरात नहीं होते। फितने को जड़ से काटा जाता है। फितना एक नासूर होता है, जिसमें नासूर हो जाए तो डॉक्टर उतना हिस्सा गोश्त का काट कर वहाँ से अलग कर देते हैं, वो फिर जख्म भर जाता है, जिस आदमी ठीक हो जाता है। लेकिन उस नासूर से मुज़ाकरात नहीं होते, उस पर मरहम नहीं लगाई जाती कि ये मरहम से दब जाएगा और ठीक हो जाएगा। उसको खंजर से, छुरे से, वो जो डॉक्टर का निश्तर होता है, उसको खंजर छुरा तो नहीं कहना चाहिए, तो वो जो डॉक्टर का निश्तर होता है फिर इसे ऐसे मौके पर काम आता है। तो नाज़रीन, ये थी अब तक की सूरत हाल। तो उम्मीद करनी चाहिए कि अगले महीने के अंदर अंदर पीटीआई का फितना खासी बड़ी हद तक इसका मक्कू जो है ठप्पा जा चुका होगा। माफ़ कीजिएगा, मैंने पंजाबी का मुहावरा उर्दू में बोल दिया। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।